वालेकुम रहमतुल्लाहि व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजलो करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश की अम्बिया निकला। मजीद बराए करम वाक़ अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से सरफराज फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता किया और ईमान की तजदीद के लिए हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक एराबी शख्स आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना मुक़द्दस बारगाह में खिदमत में अर्ज करते हैं कि मुझे कैसे इल्म हो, अभी वो ईमान नहीं लाए, कि मुझे कैसे इल्म हो कि आप अल्लाह के नबी है, मुझे कैसे पता चले कि आप अल्लाह के नबी है, क्योंकि वो ईमान नहीं लाए थे। तो सवाल कर रहे हैं क्योंकि तशनगी थी कि कैसा मैं यकीन कर लूँ, कुछ चीज़ दिखा दीजिए ताकि क्योंकि तो मेरे ईमान, मेरे अंदर वो ईमान आ जाए, मेरे अंदर वो यकीन आ जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक खजूर का दरख्त वहां पर था तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो है ना होने वाले सहाबी को जो ना फरमाते हैं कि अगर मैं वो खजूर के जो दरख्त है उस पे लगे हुए गुच्छे को बुलाऊं तो क्या तुम गवाही दोगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? क्या तुम ईमान लाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह पर? खजूर का दरख्त है वहां पर और उसमें एक गुच्छा है, और वो अगर मैं उसको हुक्म दूं और वो चलता हुआ मेरे पास आए तो तुम क्या गवाही दोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? तो सरकार तो उसने उन्होंने कहा ठीक है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया तो वो दरख्त जो है ना का दरख्त पे लगा हुआ गुच्छा, दरख्त नहीं, दरख्त पे लगा हुआ गुच्छा जो उतरा, उतर कर आया हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में आके गिर गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसको जो है ना फरमाया कि वापिस चले जाओ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर फिर वो वापिस चले गया। अब वो एराबी शख्स जो थे, नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो जो झाड़ है, वो गुच्छे है, वो नबातात है, उसकी इताअत देखी, उसकी मोहब्बत देखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और वो जैसा ही मोहब्बत देखता है उसके दिल की दुनिया तब्दील हो गई। जो दिल में गलाजत थी, जो शक और शुबात थे, सब खत्म हुए और वो ईमान लेके आया, इस्लाम लेके आया। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले तमाम कायनात है, तमाम कायनात, अर्श लौ कलम नबातात जमातात हैवानात, ये कायनात में जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इताअत नहीं करे तो उनकी फनाइयत है, वो फना हो जाती। और हम भी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें यहाँ भी भलाइयों से नवाजेगा, आखिरत में भी जो है ना भलाइयों से नवाजेगा, दोनों जहां में सुकून अता फरमाए। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करा तो किसी को सिद्दीकियत की बका मिली, किसी को सालिहीन की बका मिली, किसी को शहीद की बका मिली, किसी को नबीन की बका मिली। यानी जिस जिस को जो भी मिला कायनात में उसकी बका, बका का जो ताल्लुक है, बंदगी का जो ताल्लुक है, अल्लाह के पास कबूलियत का जो ताल्लुक है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, एहतराम, मोहब्बत और ताबे होने की वजह से जिसको भी जो भी मिला और जिसको भी जो भी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, फरमाबरदारी, मोहब्बत और वो ईमान आप पर लाने की वजह से मिले। यहाँ पर एक नबातात है, झाड़ है, और झाड़ भी ने उसके ऊपर एक गुच्छा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमालात को जाहिर फरमाकर जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जो किसी मखलूक को ऐसे कमालात से नहीं, इतने आला कमालात से, आला मौजिज़ात से नहीं नवाजा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो एराबी शख्स की हाजत, सबसे बड़ी हाजत हमारी क्या है? ईमान सबसे बड़ी हाजत है, इससे बढ़ के कोई हाजत नहीं है। किसी प्रकार जमीन आसमान के बराबर
سونا چاندی زیورات ہو اور اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ ضائع، وہ اس کا کتنا جتنا ہی مال ہے بیکار ہے، ضائع۔ اور کسی کے پاس کچھ بھی دولت نہیں ہے مگر رائی کے دانے کے برابر ایمان اس کے پاس ہے، تو وہ ایمان رائی کے دانے کے برابر زمین آسمان کی دولت سے زیادہ بڑھ کے اللہ کے پاس۔ تو ایمان اتنا اہم ہے، تو وہ اعرابی شخص کی حاجت اللہ تعالیٰ کیسا پوری کرے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک میں آئے اور اپنی تشنگی، اپنا شک اور شبہ پیش کرے کہ یار آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسا یقین کر لوں آپ اللہ کے نبی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جلوے کو ظاہر فرما کے بتایا کہ میں اگر، تو وہ سرکار کو پتا ہے کہ کس کو کون سی دوا دینا ہے، کس کے مشاہدے سے کس کو ایمان دینا ہے، یہ ہمارے آقا کو پتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ظاہر اور باطن کو ملاحظہ فرما کے فرمایا اگر میں درخت کو حکم دے دوں اور وہ گچھا کو حکم دے دوں کہ وہ میرے پاس آئے، اور تصور کریے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی غلامی ہے، وہ درخت کے گچھے کی درخت کی بات نہیں ہے، وہ گچھا اترتا بھی ہے، سرکار کے قدموں میں آتا بھی ہے، سرکار کے بلانے پر آتا ہے، سرکار کے حکم دینے پر واپس بھی چلے جاتا ہے۔ تو اگر جو مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے یا کرتا ہے اس کو دونوں جہاں میں کامیابی اور سکون ہے، تو اصل تو انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے کہ انسان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمانبرداری، خصوصیت، ذکر اور درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک چھوٹے سے ہرے بھرے درخت سے بھی گئے گزرے، ایک درخت سرکار کے بلانے پر آ جاتا ہے اور سرکار کے حکم پر واپس چلے جاتا ہے، مگر ہماری یہ حالت ہوتی ہے، صبح اذان ہوتی ہے، 5 وقت اذان ہوتی ہے، دین کے لیے دعوت دی جاتی ہے، جو ہے نا ذکر کے لیے دعوت دی جاتی ہے اور کئی چیزوں کے لیے دعوت دی جاتی ہے، سرکار صبر کی دعوت دیتے، شکر کی دعوت دیتے، ایمان کی دعوت دیتے، بندگی کی دعوت دیتے۔ ہمارا تو نفس ایسا ہو گیا ہے کہ سرکار کی کوئی بات ہم سنتے ہی نہیں، اسی کی وجہ سے ہماری زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی۔ تو وہ صحابی رسول بنے، سرکار کے معجزے کو، سرکار نے جو قدرت کا مظاہرہ آپ سے ظاہر ہوا، قدرت جو ظاہر ہوئی آپ سے، وہ جلوہ ظاہر ہوا کہ ایک نباتات آپ کے حوالے ہو گیا اور حوالے ہو کے حکم، تو جو جس کو جو ملے گا، اگر ہم اپنی جو ہے نا زندگی جو ہے نا ہم ٹھہرانا چاہتے، ہم ثابت قدم رکھتے، مطلب ہم سکون، ہمارا سکون ٹھہرا ہوا رہے یہاں پر بھی آخرت میں بھی، ایک ہی فارمولا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتا پن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہر چیز کو حوالے کرنا۔ سرکار بول دیے یہ فرمان سرکار کا، اس پہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ سرکار نے فرما دیا کہ خبر کی منزل آخرت کی پہلی منزل میں، پہلی منزل ہے، اس میں جو کامیاب ہوگا جو آخرت کی تمام منزلوں میں کامیاب ہو گیا، تو ایمان والا یہ حکم کو لیتا ہے اور اپنی پہلی منزل کو درست کرنے میں لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے میرے آقا فرما رہے ہیں آخرت کی پہلی منزل خبر ہے، اس میں کامیابی، تمام منازلوں میں کامیابی، تمام منازل میں کامیابی پہلی منزل کی محتاج ہے۔ تو سرکار کا جو جس کو حکم ہوتا ہے، جیسا سرکار نے فرمایا اللہ کے پاس بھلائی دین کی سمجھ بوجھے، تو یہ ایمان والا کیا کرتا؟ اپنی ہر چیز والا سرکار کے حوالے کر کے وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر دیتا ہے۔ یعنی ہر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی آتی ہے، حکم آتا ہے، اطاعت آتی ہے، تو وہ نباتات سے بھی زیادہ سرکار کے حوالے ہو جاتا ہے، اپنی مرضی نہیں رکھتا، تو اس بندے کو دنیا میں سکون ملتا، اس بندے کی بے چینی ختم ہو جاتی، اس کے بعد بھلے ہی کچھ بھی نہیں ہو، اس کو یہ یقین ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول میرے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول میرے دل سے واقف، اللہ اور اس کے رسول کو میری پتہ ہے، میرے آقا کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، وہ احسان کے احساس کے ساتھ زندگی گزار۔ تو نباتات آج سرکار کے، تو ایک جھاڑ کا گچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر، تو ہمیں بھی سکون ہونا ہے، زندگی میں کامیابی چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہر چیز، جان، مال، وقت، سرکار کی ذکر کے لیے، سرکار کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز قربان کر دینا، یہ صحابہ کے طریقہ ہے۔ یہ ہمیں انسان کے علاوہ جو مخلوق ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں اگر سرکار کے حوالے نہ ہوا، سرکار کے بلانے پہ نہ ہوا، تو میری دنیا بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں ہوتا کتنا اس کا نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیے تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، اب یہ تو نباتات تھے، بے شمار ہم واقعات دیکھیں، مگر یہ بھی ایک واقعات ہے، بے شمار ہم ایسے واقعات دیکھیں نباتات کے بارے میں کہ نباتات مطلب جھاڑ، جڑی بوٹیاں، یہ پودے جو گرینری ہوتی ہے اس کو نباتات بولتے ہیں۔ عالم شہادت ہے، عالم شہادت کی 4 قسم کی مخلوق ہے، انسان، حیوان، نباتات، جمادات۔ تو یہ نباتات تھی۔
ایک مخلوق ہے نبی، ایک مخلوق ہے عالم شہادت کی، اس کو کہتے ہیں حیوانات، یعنی اینیملس، چرند پرند درند. اب یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا جانتا پن رکھتے. ایک نباتات کا گچھا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتا، اور اس کو پتا ہے کہ نبی کا حکم آ جائے تو میرے کو چلے آنا ہے فوراً. میں ہرا بھرا ہوں تو ان کے صدقے میں ہوں. دیکھو جھاڑ کو بھی پتا ہے کہ میں میری جو میرے اندر جو گرینری ہے نبی کا ہی صدقہ ہے. میرے اندر جو گرینری ہے، میرے اندر جو بہاریں ہیں، میرے اندر جو لوگوں میں جو ہے نا دل خوش ہو جاتا ہے وہ ہرے ہرے بھرے پنے کو دیکھ کے، تو یہ تو ہے سرکار کے صدقے طول میں، سرکار کے نور کے صدقے میں. تو جو یہ جان لیتا میرے پاس جو کچھ ہے اللہ کے محبوب کی عطا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے، یہ جب ویسا بندہ جان لیتا، معرفت حاصل کر لیتا، تو اپنے آپ کو کے حوالے کرتا. اب اسی طرح ایک مثال ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی بارگاہ میں ایک انصار صحابی ہوتے ہیں. انصار صحابی کے پاس جو ہے نا ایک اونٹ ہوتا ہے، وہ اونٹ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اونٹ مطلب کامل جو ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ اس انصار صحابی کے پاس اونٹ کیا کرتے ہیں، وہ کام کیا لیتے ہیں وہ اونٹ سے کہ کھیتی کے لیے جو پانی چاہیے وہ اونٹ پر رکھ کر لاتے ہیں. مگر وہ جو اونٹ آپ کے پاس تھا، وہ انصار صحابی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو اونٹ ہے میں جو ہے نا پانی رکھ کر لاتا ہوں، مگر تھوڑا انہیں باولا ہو گیا، تھوڑا آؤٹ ہو گیا، اپنی پیٹ پر پشت پر جو ہے نا پانی رکھنے نہیں دے رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اونٹ باولا ہو گیا، تکلیف دے رہا، سن رہا نہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، کھیت جو ہے نا سوکھے پڑ رہے، پانی نہیں بچ رہا، کیونکہ کھیت جو ہے نا پانی کی محتاج رہتی، مٹی رہتی، ہوا رہتی سب، اگر پانی نہیں رہا تو کھیت نہیں آتی. تو قابو میں نہیں آ رہا، پشت پر رکھ رہے ہیں تو استعمال کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو مگر وہ سن رہا نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انصار صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اپنا پورا سرکار کی بارگاہ میں، اور قابو میں نہیں آ رہا بولتے. تو اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو بھی مسئلہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی وہیں حل ہوتا، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی وہیں حل ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. نبی صحابہ کرام فرما رہے، صحابہ کرام بتا رہے اونٹ ہے، حیوان ہے، اور جب وہ باولا ہوتا تو کس کی بارگاہ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. صحابہ کرام سکھا رہے ہیں ہم کو کہ ہم بھی کیا کرنا، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کرتے، سلام پیش کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اپنے مسئلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو سنا دیتے جو امانت دار نہیں رہتا، جو راز کو فاش کر دیتا، ہم ایسے دنیا دار رہتا، دنیا کی محبت ہوتی ہے، جو ہماری نقصان پر خوش ہوتا، ہمیں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا اس کے دل میں کیا چل رہا، جو مزے لیتا ہم اس کو سناتے. اگر ہم امانت دار کو سنائے، اللہ والوں کو سنائے، تمام اللہ والوں میں سب سے بڑے اللہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے نا حاجت کو پیش کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ گناہ کیا، میں جھوٹ بول دیا، میں غیبت میں لگ گیا، میں یہ گناہ میں لگ گیا، رسول اللہ مجھے معاف فرمائیے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے، دعا فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظر عنایت فرمائی کہ میرا یہ بھی کام ہو جائے، یہ بھی کام ہو جائے. تو ہمارے انشاءاللہ زندگی ہم یہاں سے پکاریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عطا سے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عطا. جب مثال کے اوپر چھوٹی سی ٹیکنالوجی ہے، یہ زوم ہے، فون ہے، جو ہے نا گوگل ٹاک ہے، اور ٹیمز ہے، میٹنگ ہے، ایک دنیا کے آپ کونے سے دوسرے دنیا کے کونے تک، یہ جو ہے نا غیر مادی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، یہ نبی کے صدقے میں ایسا کائنات کے حوالے ہو گئی، یہ کفار کے بھی حوالے ہو گئی، مشرکین کے حوالے بھی ہو گئی، اور یہ ایک جگہ سے دوسری آواز کو پہنچا رہا، اور یہ بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے یہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بھی ہے، ہمارے سلام کو سنتے، ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے، تو ہمارا ایمان ہے. ایک چھوٹے فون سے ایک کال مارے تو ہم دور دور ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور دور ہمارے اپنی آواز کو پہنچا سکتے، اپنی آواز کو سنا سکتے. یہ ایک فون میں کمال ہے، ایک فون میں، ایک ایپلیکیشن میں، ایک انٹرنیٹ کے ایپلیکیشن میں اتنا کمال ہے، ایک پلے اسٹور کے ایپلیکیشن میں اتنا کمال ہے، یا ایک فون میں، ایک نیٹ ورک میں اتنا کمال ہے. ایک مثال ہے، ایک جنرل مثال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو، تمام کائنات میں جو بھی نشانیاں ہوتی ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کے لیے ہوتی، اور اس پہ غور کرنا. تو ایک ایپلیکیشن میں کمال ہے کہ جب یہاں سے میں بات کر رہا ہوں انڈیا میں سن سکیں، پاکستان، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، تو مولا اتنی چھوٹی مخلوق سے ایک جگہ کی آواز کو دوسری جگہ پہنچا رہی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات کی تخلیق جو ہوئی آپ کے لیے ہوئی. آپ نہ ہوتے، نہ آدم علیہ السلام آتے، نہ نوح علیہ السلام آتے، نہ ابراہیم علیہ السلام آتے، نہ موسیٰ علیہ السلام آتے، نہ کوئی بھی نہیں آتے. کسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا، میں کسی کو بھی پیدا نہیں کرتا اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ باولا ہو گیا، اور
فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کتے کی طرح جو ہے نا ہانکتا ہے، مطلب وہ جو جیسا کتا ایک پاگل ہوا تھا، وہ اونٹ جو ہے پاگل ہوا، میری بات نہیں سن رہا، جس کی وجہ سے پانی میں نہیں رکھ سک رہا ہوں، وہ اپنی پیٹھ کو میرے حوالے نہیں کرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم، مطلب آتے اپنی پرابلم کو سناتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ چلو اٹھو، ہم جو نا یہ انصار صحابی کے گھر کو جاتے ہیں، یہ انصاری کے گھر کو جاتے ہیں۔ تو سرکار کی دیکھو ہر پرابلم جو بھی حل ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ تو یہ صحابی رسول عرض کرے، سرکار نے تمام صحابہ کو لیا، اٹھے اور اٹھ کر جو ہے نا ان کے گھر تشریف لے گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے، دیکھے کہ اونٹ جو ہے کونے میں جو ہے نا کونے میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف جو ہے نا چل پڑے۔ تو وہ انصار کہتے صحابی اگر سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نا کتے کی طرح جو ہے نا بابلا ہو گیا، یعنی آؤٹ ہو گیا انہیں، تو ہمیں جو ہے نا اس کی طرف سے جو ہے نا نقصان کا جو ہے نا حملے کا جو ہے نا خطرہ ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا یہ فرما رہے ہیں وہ صحابی رسول سر کا، جب وہ یہ جو نا خطرہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، نقصان کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب سرکار کا کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جو کیا دیے، سب سے پہلے ایمان دی۔ ایمان کیا لانا ہے کہ کوئی مخلوق فائدہ نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہمارے آقا تربیت فرما رہے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی نہیں، اب سرکار کو تو کوئی کائنات کی مخلوق نقصان کر سکتی، کوئی کائنات کی مخلوق، سرکار ہے، دو عالم ہے، اب یہاں پر آقا ہے، دو جہاں ہے، فرما رہے ہیں مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں، کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ میں ہر ایک کی کائنات میں، انسان تو انسان، جانوروں کی بولی بھی جانتا ہوں، انہیں بولی نہیں بولا تو اس کے دل کے درد کو بھی جانتا ہوں، اس کے دل کے درد، ہم اپنی بولی نہیں ظاہر بھی کرے، جیسے ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں یا ہم سلام ادھر دور سے کرتے، جو نہیں جاتے یہاں سے کرتے، سرکار نہیں بولنے والے کی بھی بولی جانتے۔ ہمارے آقا کی شان یہ، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے، سرکار عرض کرتے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ سرکار پہچانتے ہیں کس کو، اس کے ظاہری کیفیت کو بھی پہچانتے، اس کے باطنی کیفیت کو بھی پہچانتے، اور جانوروں کی بولی بھی جانتے، جانوروں کی جو ہے نا پرابلم کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے۔ تو ہمارے آقا فرماتے مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہم کو ایمان دیے کہ تمہارا مقصود، تمہارا معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی مقصود اور مالک نہیں، اور جو کائنات میں فائدہ نقصان تمہیں ہونے والا ہے مخلوق سے نہیں ہونے والا، اللہ سے ہونے والا ہے۔ نفس میں یہ ہوتا ہے کہ انہیں کچھ کام ہو جائے، کچھ مال آ جائے تو سمجھتا فائدہ میں کرا لیا بولتا، اور اس کو اس کی عزت نفس میں بات آ جائے، کہیں اس کو ذلت محسوس ہو جائے تو انہیں بولتا فلاں میرے کو نقصان کر دیا، یعنی انہیں مخلوق کو فائدہ نقصان سمجھتا، مخلوق سے جو ہے نا فائدہ سمجھتا، مخلوق سے نقصان سمجھتا، یا اپنے سے فائدہ نقصان سمجھتا۔ ہم لا الہ الا زبان سے پڑھ رہے ہیں، دل میں یہ بات لا الہ الا کی اتارنا ہے کہ کوئی فائدہ نقصان نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ، ہمارا جو ہے نا فائدہ اور نقصان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم کو یہ ایمان لانا ہے، کیونکہ قوت اور ارادے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں بھی ہے کہ قوت اور مالک، ارادے بھی مولا کی طرف سے ہے، تو فائدہ نقصان بھی اسی کی طرف سے، تو جو معبود ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہی فائدہ کراتا ہے، وہی نقصان کراتا ہے۔ تو ہم کو یہ ایمان لانا ہے کہ ہم سمجھتے فلاں دوست میرا جو ہے نا بزنس میں نقصان ہوا تو فلاں کی جو ہے نا پارٹنر کی وجہ سے ہوا، فائدہ ہوا تو میری محنت کی وجہ سے ہوا، اور جو ہے نا نقصان ہوا تو فلاں دھوکے کی وجہ سے ہوا، کوئی جادو کرا دیا تو نقصان ہو گیا، کوئی یہ فلاں کر دیا تو نقصان ہو گیا۔ ہم سمجھتے نقصان، ہم کو ایمان لانا ہے، مقدر پہ بھی ایمان لانا ہے، اللہ کے پر ایمان، فرشتوں کے پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان، کہ یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ایمان ہمیں کو لانا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ ایمان جو اپنے مقدر پہ لانا ہے، مخلوق پہ تھوک کرے کہ اس کی وجہ سے میرے کو یہ نہیں ملا اور اس کی وجہ سے یہ ملا، ہمارا ایمان خراب کر لے رہے۔ تو ایمان کیا ہو، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں، یہ ایمان ہمارے ہمارے آقا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بات کہی کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اون جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر آپ کے سامنے سجدے میں گڑیا تھا۔ اونٹ ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا، پہچان کر سجدے میں گریا۔ اب ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا خبر انور میں، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، ہم یہاں پہچانیں گے تو دے سکیں گے نا۔
ہم یا پہچانیں گے تو اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو جھکا لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے جو نا جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا حوالے نبی خوش ہو جائیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام میں لگ جائیں گے. اب یہاں ادب اور احترام کریں گے تو وہاں کریں گے. ایک اونٹ ہے حیوان ہے مگر اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہچان ہو جاتی اطاعت شروع ہو جاتی. جب پہچان ہو جاتی یاد رکھیے جب بھی جیسا ہی پہچان ہو جاتی اطاعت شروع ہو جاتی. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیے کہ یہ صادق ہے امین ہے اللہ کے محبوب ہے, پہچان لیے اطاعت شروع. اب سوال اس لیے کرے جب جب سرکار کا حکم آتا فوراً کر دی. اس لیے ایسی سرکار جیسی سرکار انبیاء علیہ السلام کے بعد جس کا سب سے بڑا مقام ہے وہ صحابہ کرام کا ہے. اتنا بڑا مقام کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی روحیں تھی کہ اپنی ہر چیز سرکار کے حوالے, اپنی جان مال عزت ہر چیز سرکار کے حوالے. سوچتے نہیں تھے, اپنی لاجک کو نہیں لاتے تھے کہ یہ کرے تو ایسا ہوتا. وہ سوچتے نہیں تھے, ان کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے وہ حق ہے, وہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہماری بہتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں. اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہماری بہتری نفس کی دنیا کی لوگوں کی اس کی اطاعت میں, مطلب فلاں فلاں جگہ چیزوں کی اطاعت میں سمجھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہماری بہتری ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ ایک چیز جب ہم لے لیں گے تو دنیا کے ٹینشن ختم, پریشانی ختم. یہ سرکار کی اطاعت سرکار کی غلامی میں سرکار کے غلام ہو گئے, حوالے ہو گئے, تو وہاں سے ہمارے جو ہے نا مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے. مولا ہمارے جو ہے نا کاموں میں لگ جاتا کیونکہ ہم مولا کے حوالے مولا کے محبوب کے حوالے ہوئے. تو سرکار نے جب فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں, تو وہ جو نا اونٹ آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اور سجدے میں گر جاتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اس کی پیشانی کو پکڑتے ہیں اور اس کو دوبارہ کام پہ لگا دیتے. کیونکہ ہمارے آقا اونٹ کی تکلیف کو بھی جانتے ہیں, اس کی پریشانیوں کو بھی جانتے ہیں, اس کا کیا مسئلہ ہے اس کو بھی جانتے ہیں. حکمت والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جانور ہے مگر جانور کو بھی پیشانی سے پکڑا اونٹ کو اور اس کو دوبارہ کام پہ لگا دیا, وہ کام پہ لگ گیا. نبی کی بات سن رہا ایک جانور تو جو ہے نا کام پہ لگ گیا, اس کی جو بے چینی دور ہو گئی. باولا ہو گیا تھا, صحابہ انصاری صحابی فرماتے کہ باولا ہو گیا نہیں سن رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سجدے میں چلے گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن رہا. تو کیسا خوبصورت جانور ہے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا بھی ہے, سجدہ بھی کرتا ہے, اور دوسرے صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ جلووں کو دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کو ایک اونٹ سجدہ کر رہا, ایک اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہو گیا اور وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا کئی لوگوں سے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال ہے کہ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اطاعت میں لگی ہوئی. تو اونٹ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ ہو گیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشانی کو پکڑ رہے ہیں اور اس کو کام میں لگا دی. یعنی اب وہ کام میں لگ گیا, کام میں لگ کر جو ہے نا اب وہ پانی اس کے اوپر پوچھ پر رکھا جاتا اور وہ انصار صحابی کے جو ہے نا حوالے ہو جاتا اور جو ہے نا پانی جو ہے نا ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے استعمال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نباتات بھی ہے, حیوانات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے, اور حیوانات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے. مگر اصل کیا ہے, انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے, ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے اندر جو نفس کی حیوانیت ہے, خواہشات کی حیوانیت ہے, دنیا کی محبت کی حیوانیت ہے, وہ ہمارے اندر بھری ہوئی ہے. وہ فل ہو گئی, دل اتنا بھر گیا اس سے کہ ہم ہر چیز میں خواہشات نفس رکھ رہے ہیں. دنیا کی محبت, دنیا کی لالچ, مال کی لالچ, عہدے کی لالچ, مقام کی لالچ, عزت کی لالچ. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہماری عزت اور واہواہی کریں. ہم کو یہ مقام کے لیے پیدا ہی نہیں کرے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا اس لیے کرے, اللہ اپنی پہچان کے لیے پیدا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے پیدا کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے لیے پیدا کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے پیدا کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے. ورفعنا لک ذکر, ہم نے اپنے محبوب کا ذکر کو بلند کیا. وہ ذکر کی بلندی کے لیے چاہتا ہے مولا کے ایمان, مطلب تم میں درود بھی پڑھ رہا ہوں, تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو, ذکر میں لگ جاؤ, میں بھی لگتا ہوں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرا اور ہم یہ تمام کام چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگتے. اب یہ بولنے کا مقصد کیا ہے, ہمارے ایمان کی تجدید کرنا. بار بار بولنے سے جو ہے نا نفس جو ہے نا تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے, تو اس کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں وہ جو ہے نا امپروومنٹ پہ لگ جاتا ہوں. اپنے آپ کو بول رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نباتات بھی ہو گئے اور ایک اونٹ بھی حیوانات ہے, 4 پاؤں ہے, جو ہے نا 4 پاؤں ہے, اور
کیسا حوالے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معرفت حاصل کر. تو ہم بھی کب حوالے؟ جب اپنے نفس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے اور علاج کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت فرمائیں گے، ہمارا تزکیہ فرمائیں گے، ہماری پاکی فرمائیں گے، ہمیں نشانیاں دکھائیں گے، ہمیں قرآن کی دولت سے نوازیں گے، ہمیں حکمت کی دولت سے نوازیں گے. مگر ہمارا کام کیا ہے؟ حوالے ہونا. ہمارا کام کیا ہے؟ اہمیت دینا، کہ یہ اہمیت والی شے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات میں عزت اور محترم شخصیت ہے اللہ کے پاس. سب سے احترام والی مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام. حیوانات جان اور پہچان لیے تو وہ لوگ اطاعت ہو گئے. ہم بھی جب جان لیں گے، پہچان لیں گے، کہ پہچان تو نہیں سکتے، مگر جو بھی بظاہر جو پہچان دیتا رہے مولا، دیکھ کے بولیں گے مولا تیری کیا شان ہے، کیا خالق ہے تو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ تو نے دیا، کیا کیا اطاعت میں لگا دیا تو تیرے محبوب کی، کہ جانور، اونٹ، جو ہے نا ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سجدہ کرتا ہے سرکار پیشانی پکڑتے اور وہ جو ہے نا کام پہ لگا دیتے. اب صحابہ کرام کی جو ہے نا، صحابہ کرام ایک عجیب چیز دیکھ لیے. اونٹ جو ہے نا سجدہ کر رہا تو عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ تو جو ہے نا عقل نہیں رکھتا، یا رسول اللہ اس سے زیادہ عقل تو ہم رکھتے ہیں، اور وہ عقل نہیں رکھتے ہوئے سجدہ کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقل نہیں رکھتے ہوئے سجدہ کر رہا ہے یا رسول اللہ. اصل حقدار تو ہم ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل حقدار تو ہم ہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کو سجدہ کریں. تو صحابہ کرام کی بھی تڑپ کہ یا رسول اللہ جانور کر رہے ہیں، ہمیں بھی موقع دیجیے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت جملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بشر کو بشر کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے اس کو عظمت اور اس کی جو ہے نا منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے. مطلب بیوی کو حکم دیتا کہ جو ہے نا، اگر حکم دیتا، اگر میں چاہتا تو حکم دیتا کسی کو، کسی مخلوق کو، کسی بشر کے لیے سجدہ کرنا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، جو جنبش ہے سرکار کے زبان مبارک کی، وہ وہاں اگر سرکار فرمائے میں حکم دیتا تو یہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے، تو میں حکم نہیں دیا تو یہ حکم نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ بیوی کو اب سجدہ نہیں کرنا ہے، تعظیمی سجدہ ہی ہے، مگر بیوی کو سجدہ نہیں کرنا ہے تو قیامت تک بیوی جو ہے نا شوہر کو سجدہ نہیں کرے. اگر میں چاہتا تو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا، میں چاہتا، میں حکم دیتا، بیوی کو دیتا تھے حکم تو شوہر کو کرے. تو سرکار نہیں چاہے تو وہ قانون ہو جاتا ہے، اور سرکار جو چاہ لیے وہ بھی قانون الہی ہو جاتا ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احکامات کے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہے. اللہ نے آپ کو مالک بنایا دونوں عالم کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے. تو وہ صحابہ کرام کی جو ڈاؤٹ ہے وہ اس کو بھی دور کرے کہ سجدہ تعظیمی اس امت پر الاؤڈ نہیں ہے. جانور تو کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے، وہ محبت میں کتنی محبت ہے، کوئی یار جانور کو بھی، اونٹ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. بے شمار واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے نا نباتات جو ہے نا فوراً آ جا رہے، نباتات بولتے ہی حکم دیے سرکار، وہ جھاڑ کا گچھا جو ہے نا فوراً اتر گیا سرکار کی بار. ہم تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتے اور ہمیں بتایا بھی جاتا ہے، مگر ہم بھی کیا کرتے، نہیں اترتے. ہم اپنے نفس کو نہیں اتارتے، نفس کو ترجیح دیتے. ہم نفس کو ہٹا کے نبی کا حکم آ جائے بس چلے آنا. دنیا کیا بولتی، اکیلے ہو جاتے آپ، مگر آپ کسی کی نہیں سننا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی بھلے. ہمارے اندر جب ایمان آ جاتا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی ہماری جو ہے نا بہتری ہے، تو ہم کسی کی نہیں سنتے. جب چاہے آپ کے سائڈ 1,00,000 جنے ہو جا رہا، آپ اکیلے ہو، آپ کو جب پتا چل جاتا ہے، ایمان معرفت ہو جاتی ہے، تو آپ کو سکون بھی ملتا. اور آپ کے ڈیسیژن میں مولا آپ کی مدد کرتے ہیں، کہ آپ جو کرتے ہو جب اللہ کے رسول کی اطاعت میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو سنبھال لیتا. تو یہ نباتات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، جمادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، حیوانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ایک انسان ہے، انسانیت نہ ہونے کی وجہ سے، نفس اور قلب ناپاک ہونے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے وہ حوالے نہیں ہو رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حوالے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ نقصان اٹھا. جیسا کہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان کی ہم بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہیں، تو ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلام فرماتے تو اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر بغض، جو نا اناد، دشمنی اس کے اندر ہوتی ہے. تو اپنا چہرہ جو ہے نا ٹیڑھا کرتا ہے وہ شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہے، اور بےدبی کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اور اپنا جو چہرہ ہے ٹیڑھا کرتا، اور جو ہے نا کیا کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ٹیڑھا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے کہ بار بار ٹیڑھا کر رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
وہ جو ہے نا نقل کرتا ہے سرکار کی، ٹیڑھا منہ کرتا ہے، بار بار جان بوجھ کر کرتا ہے، اس کا دل ناپاک ہوتا ہے، تو بار بار کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو ہے نا نگاہ فرماتے ہیں جلال کی، اور اس کو بار بار اس کی حرکت دے کر فرماتے ہیں کہ تو اسی طرح ہو جا۔ وہ بار بار ٹیڑھا کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو ہے نا بید بھی کر رہا تھا، تو سرکار کے مبارک زبان سے نکلتا ہے تو اسی طرح ہو جا۔ تو سرکار کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ مرتے دم تک اسی طرح اپنا چہرہ ٹیڑھا کرتا رہا، مرتے دم تک اس کی حالت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نقل کرتا، بغض اور عناد اس کے اندر ہوتا، تو سرکار کو جو ہے نا ٹیڑھا چہرہ کرتے رہتا، تو سرکار فرماتے تو اسی طرح، مطلب اب زندگی جب تک زندگی تھی مرتا رہا، آخری وقت تک مرتا رہا، تو اپنا چہرہ ٹیڑھا کرتا رہا۔ یعنی یہ انسان جو حوالے نہیں ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہے نا انسانیت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ انسانیت کیا ہے؟ اصل انسانیت اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل انسانیت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل انسانیت جو ہے نا غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ انسانیت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو حیوان بھی نہیں، حیوان تو بھی اتنے زبردست ہے، یہ اونٹ، یہ چرند، یہ پرند، یہ سرکار کی غلامی میں زبردست لگے ہوئے ہیں، ہم اگر اطاعت میں نہیں لگے ہوئے تو وہ حیوان نہیں، حیوان سے بھی بدتر، اسفل، حیوانات سے بھی بدتر، ہم بدترین مخلوق ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جانتاپن حاصل نہیں کریں اور معلوم کرنے کے بعد اطاعت نہیں کر، اب یہ ٹیڑھا بنگا جو نا صورتہ کرتا ہے سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار کی بدعا اس کو لگتی ہے، تو وہ زندگی بھر ٹیڑھا رہا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا اس کی بدعا اس کو لگی اور مرتے دم تک ٹیڑھا کرتا۔ تو ہم بھی دیکھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کریں، ہم تو ہمیں ادب کے لیے دعا کریں، سرکار کی محبت کے لیے دعا کریں، جو ہے نا غلامی کے لیے دعا کریں، اللہ کے محبوب کے اہل بیت کی محبت کے لیے ہم دعا کریں، اور یہ محبت ہم خود بھی حاصل کرنا، اپنی اولاد کو بھی، تو یہ اصل سرمایہ ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی سرمایہ نہیں۔ تو یہ سرمایہ ہی ایمان اور عشق، ہمارے اندر ایمان اور عشق کی چنگاری لے کے آتا، یہ ضروری ہے، اور یہ دلوں کا نور، دلوں کو روشنی دیتا ہے، خلق کے اندھیروں کو دور کرتا، پریشانی زندگی کے پریشانیوں کے اندھیروں کو بھی دور کرتا، یہ دماغ۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت میں لگے ہوئے ہیں اور ایک مخلوق ہے، وہ مخلوق ہے آگ۔ ہم پیچھے پہلے بھی دیکھے دوسرے صحابی رسول کا، آج انشاءاللہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین مکہ کیا کرے، آپ کو جو ہے نا جلا دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستہ اقدس کو آپ کے سر پر رکھا اور دعا فرمائی، اور آگ کو حکم دیا، اے آگ تو میرے عمار پر ٹھنڈی اور سلامتی کے ساتھ ہو جا، جیسا تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور ٹھنڈی ہوگی، تو وہ آگ فوراً آپ پر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ آپ کو نہیں جو ہے نا جلاتی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ وہ آگ سے لے ہوئے تھے، اور ایک اس میں روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو یہ بھی پیشن گوئی فرمائی، مگر آگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ٹھنڈی ہو گئی اور تکلیف نہیں دی، کہ ایک آگ کی صفت ہے جلانا، مگر نبی کی اطاعت پر وہ اپنے اس کے اندر سے اس کی صفات ختم ہو جاتی ہے اور وہ تکلیف نہیں دیتی، حضرت عمار رضی اللہ۔ اور ہما کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم دیے، ہم وہ قلب سلیم کو دنیا کی محبت سے ایسا بڑھ دیے، جب ہم نبی کے بلاوے پر اپنے آپ کو حوالے کر دیتے، تو ہمارے اندر جو ناقص صفت ہے، ہمارے اندر جو گندگی کی جو ہے نا خصلت بھر گئی ہے، وہ ہم جب نبی کے حوالے ہو جاتے وہ نکل جاتی۔ ہم دنیا کے حوالے ہو رہے ہیں، لوگوں کے حوالے ہو رہے ہیں، رشتے داروں کے حوالے تو ہو رہے ہیں، مگر نہیں ہو رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے۔ یہ آگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان رہی ہے، کتنا شان اور مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان، اور یہ غلام کا مرتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگے ہوا ہے، وہ جو نا وہ آگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو سر اقدس ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس، مبارک سر، مقدس سر، اور گود کس کے مقدس گود میں آیا، کس کے مقدر میں یہ جو ہے نا سر اقدس آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا مبارک سر، مبارک آپ کے گود میں آیا۔ تو حضرت علی رضی عصر کا وقت ختم پہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز جو ہے نا
آپ نہیں پڑھ سکے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عصر کی نماز جو ہے نا ادا نہیں ہوئی، قضا ہو گئی، وقت چلے گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ اے اللہ، علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آپ تھے کہ نبی کریم حضرت علی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نماز نہیں پڑھنا عبادت، حضرت علی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کا خیال رکھنے میں نماز کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کے پاس آپ کی عبادت۔ اور اس کا انعام کیا ملا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں اے میرے مولا، تیرے اور تیری رسول کی اطاعت میں تھا علی، علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تیرے اور تیرے رسول کی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، نماز کو چھوڑ دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے محبوب فرما رہے اے اللہ، علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تو اس پر سورج کو واپس لوٹا دے، اس پر سورج کو واپس لوٹا دے۔ تو سرکار کا حکم جیسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سورج کو جو ہے نا غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور اس کو واپس پلٹتے ہوئے بھی میں نے دیکھا، دوبارہ لوٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو یہ ہمارے آقا کی شان ہے کہ آگ آپ کے حوالے، نباتات آپ کے حوالے، حیوانات آپ کے حوالے، سورج بھی آپ کے حوالے، سورج کو حکم دے کے واپس پلٹا کے لا کے سرکار بتا رہے ہیں کہ پوری کائنات میرے حوالے، تو میرا ہو جا، پوری کائنات تیرے کو دے۔ جب ہم نبی کے ہو جاتے تو پوری کائنات ہماری غلام ہو جاتی ہے، اور آج پوری کائنات کے ہم غلام ہو گئے، مگر ایک کے غلام نہیں ہوئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کی غلامی نہیں کرے تو پوروں کی غلامی کرنا پڑتا، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے تو پوروں کی اطاعت کرنا پڑتا، پھنس جاتے ہیں، بے سکونی، بے چینی سب ہماری زندگی میں آ جاتی۔ تو سکون چاہیے، ایک ہی اطاعت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، کہ سورج ڈوبنے والے سورج کو پلٹانے والے کا نام محمد الرسول، اور کوئی حیثیت سرکار دو عالم کی شان تو اس سے اعلیٰ ہے۔ سرکار کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ، تو عصر کی نماز حضرت علی کی قضا ہونے نہیں دیے، کیوں کہ انہوں نے کیا کیا، حضرت علی نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سر اقدس کو تھوڑی بھی تکلیف نہ ہو، وہ خیال میں جو ہے نا وقت کو گزار دیا، نماز قضا ہوتی ہے ہو جائے، مجھے پریورٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو ہر چیز حوالے ہو رہی، بولنا چاہ رہا ہوں، ہر چیز حوالے ہو رہی ہے، ہر چیز حوالے ہے، اور اللہ والے بھی حوالے، اللہ والے بنے، صدیق بنے، نبی بنے، شہید بنے، صالحین بنے، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے۔ ہم بھی ایمان والے ہم کو بننا ہے، کم از کم تھوڑا تو ایمان ہم لے کے جانا، فل ایمان لے کے گئے تو اور اچھی بات ہے، محنت کرے، کوشش کرے، ایمان والے 100% ایمان جیسا اللہ اور اس کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں، جو بھی ایمان والے کی نشانی اللہ اور اس کے ویسا بنا دے، تو وہ تو اللہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، ہم دعا کرنا، مگر ہم جتنا ایمان حاصل کر سکتے، کوشش کر سکتے، کوشش کرنا، کوشش کر کے جو ہے نا یہاں سے جانا، موت بھی آسان ہو جائے گی، زندگی وہاں آخرت کی بھی آسان ہو جائے گی۔ یہ زندگی کیا ہے، یہ دنیا کا ایک خواب ہے، یہ دنیا کیا ایک سایہ ہے، سرکار نے فرمایا، تو ہم وہ سایہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سایہ کبھی ہاتھ میں نہیں آتا، تو دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی، خواب ہے، خواب ایک حقیقت نہیں ہوتی، جب ہم یہاں سے مر جائیں گے تو یہ زندگی ہم کو خواب دے گی، ہم یہ زندگی خواب دیکھے گی، اور وہ آخرت کی پہلی منزل سے ہم کو حقیقت دیکھتی جائے گی۔ ہم مرنے سے پہلے سمجھ جانا یہ دنیا کچھ بھی نہیں، یہ خواب ہے، یہ ایک سایہ ہے، ایک شیڈو، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم، اس کے پیچھے بھاگ کے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اب تک بھی کچھ بھی نہیں ملا، دنیا کی ہر چیز ہم لا لیے، پوری کوشش کر لیے، ہاتھ پیر مار لیے، مال کما لیے، ہر چیز میں کیا ملا؟ کوئی عزت نہیں، ذلت ہی ذلت، محروم ہی محروم، مطلب جہاں جا رہے ٹھوکریں مار پڑ رہی، کوئی ہماری سنتا ہی نہیں، ہم مولا کی نہیں سنتے تو ہماری کون سنتا؟ ہم مولا کو چھوڑ دیے، مولا کی محبوب سنتے، اب دنیا کی اطاعت کر لیے ہم، اب ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ایک بار اللہ کی اطاعت کرو، ایک بار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے تو دیکھو دنیا تمہارے کیسے حوالے کی، دنیا تمہاری قدموں میں کیسا لڑتا، ہم کوشش تو کریں،
دنیا کے تو محتاج بنے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جائے، وہ اطیع اللہ والرسول لعلکم ترحمون کی جو ہے نا مزاق تو بن جائے، کیسی رحمت اترتی، کیسا سکون اترتا، کیسا ہمارے کام بنتے دیکھیں، ہم اللہ کو جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، جو نا انسان کے علاوہ جاندار سرکار کی معرفت حاصل کر کے، سرکار کا اونٹ ہے تو سجدہ کر رہا، جھاڑ ہے تو واپس جوڑا، سورج ہے تو پلٹ کے آ رہا، اگر یہ نہیں سنے سرکار کی تو فنا ہو جاتی۔ ان کو کمپلسری ہے، اب ان کو کمپلشن ہے، ان کو چوائس نہیں ہے، ہمیں چوائس دیا گیا مگر ہم اچھی چوائس کرنا نا، اچھی چوائس کرنا نا، رائٹ اینڈ رانگ دیا گیا ہم کو چوائس کرو، رائٹ ہے، رائٹ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رانگ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، تو ہم کو چوائس دیا گیا ہے تو اچھی چوائس کرنا نا، تو ہم چوائس صحیح نہیں کر رہے ہیں زندگی میں، ہم جو ہے نا نفس کی سن رہے ہیں، لوگوں کی سن رہے ہیں، مخلوق کی سن رہے ہیں، اور اولاد کی سن رہے ہیں، ہم اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں، دوستوں کی محبت میں، ہر چیز کی محبت میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے۔ ہم کو واپس آنا ہے، ہم کو دنیا سے جانا ہے، جو بھی ہماری زندگی میں آیا ہم دیکھتے ہیں، بچپنے سے دیکھ رہے ہیں، دادا دادی نانا نانی رشتہ چاچو ماموں جو بھی ہماری زندگی میں، ننیال ہو ددیال ہو، وہ بڑی عمر کے ہو چھوٹی عمر کی ہو بیچ کی عمر کی ہو بچپنے کی عمر کی ہو، جو بھی آیا اس کی روح بھی نکلی وہ چلا گیا، ہم کو بھی جانا ہے، ہم زندگی ایسا گزار رہے ہیں جیسا ہم ہمارے اعمال ہم کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم کو مرنا ہی نہیں ہے، میں تو مرنا ہی نہیں ہے سر، مرنا نہیں ہے تیرے ہمارے اندر سے جوانی، ہم بچپنے سے جوانی میں جاتے تو بچپنے کو موت ہو جاتی، پھر جوانی سے بڑھاپے کو جاتے تو جوانی کو موت ہو جاتی، جوانی سے بڑھاپے سے پھر ہمارا جو ہے نا لڑکھڑاتے ہوئے جاتے تو سب ختم ہو جاتا ہے، قوت سب ختم، آخری میں گھر گھر کا نہ آتا، روح نکلتی ہے، تو مکمل طور پہ عالم شہادت سے جو ہے نا ہمارا کنیکشن ختم ہو جاتا، برزخ میں جاتے۔ اب وہاں پر تین سوال ہے، اللہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے دین کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور ہم زندگی میں جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بھائی، مال دوست رشتے دار سب کے پیچھے بھاگ رہے، کوئی کام میں نہیں آتے، کوئی مخلوق حاجت روا حج نہیں کا تو کیسے کام میں آتی؟ ہم سمجھ رہے ہیں ہم جو دنیا میں جس کو محبوب بنا لیے، جس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ خوشی دھوکے کی خوشی ہے، ہاں اللہ کی رضا کے لیے خوش کرنا ہے وہ الگ بات ہے، مگر ہم اپنے نفس کی خاطر کر رہے ہیں، کچھ امیدوں کی وجہ سے خوش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ میرے کو فلاں کو خوش کرا تو میرے کو یہ مل جاتا، ہم اللہ کی رضا کے لیے خوش کرنا، ماں باپ کو، بھائیوں بہنوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، کیونکہ فرائض کے بعد بتایا گیا کہ بہترین چیز جو ہے نا، افضل چیز کیا ہے، تو کہ مسلمان کسی مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے، تو خوش کرنا ہے دلوں کو، مگر ہم خوش بھی کر رہے ہیں تو نفس کی خاطر، لوگوں کی خاطر، کہ جو نا اس کو راضی کرے، مولا کی رضا اصل ہونا، مولا کی محبوب کی رضا ہونا، ہم کو یہاں جانا ہے، یہاں سے ہم آئے جانا ہے، دیکھو ہماری کل تک کی جو زندگی تھی وہ ختم ہو گئی، آج کا دن ہو گیا، یہ رات ہے یہ بھی ختم ہو جائے، پھر کل بھی آئے گا، رہتے نہیں رہتے نہیں معلوم، چلے جاتے ہم، مگر کیسا جا رہے ہیں وہ امپورٹنٹ، کیسا جا رہے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں، کیا کیا سامان لے کے آنا تھا، کیا سامان لے کے جانا تھا، ہم کو یہ فکر ہونا ہے، یہ فکر ضروری ہے، اور ہم کو اور یہ فکر سے محروم ہے اکثریت، ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کروڑوں انتہا ہے کہ ہم کو یہ باتیں مل رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بڑوں کی دعا ہے، ماں باپ کی دعا ہے، بزرگوں کی دعا ہے، ورنہ یہ محفلوں سے اللہ تعالیٰ نہ جڑتا، ان کا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کیا، ان کی دعاؤں کو قبول کرا، ورنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو زبان پہ لانا ہماری اوقات نہیں ہے، اللہ لینے لگا رہا تو اس کا فضل و کرم ہے، اس کا شکر ہے، شکر بجانا، شکر جو ہے نا، شکر بجا لائیں گے تو سننے کا بھی شکر ادا کرنا، بولنے کا بھی شکر ادا کرنا، اور جو معرفت حاصل ہو رہی ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا، شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے، اور اس کو ضائع نہیں کرتے، اس کو ایڈوانس کر کے، اور اس کو ملٹیپلائی کر کے اللہ تعالیٰ دیتے جاتے، اس کا شکر ہے۔ میں مولا سے یہی دعا کرتا ہوں، مولا جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے، مولا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں گی بس اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے مولا، رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر فرما مولا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا صدقہ عنایت فرما، دونوں جہاں میں بلائیوں سے نواز، دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، اللهم اصلح امه محمد، اللهم ارحم امه محمد، اللهم فرج عن امه محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو مانگا وہ بھی طرح، جو نہیں مانگا جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی طرح، اس میں جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے مولا،
جس میں جو بے ادبیاں ہو گئے معاف فرما دے مولا، اب تک جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما آئندہ تیرے منشا کے تحت تیرے محبوب کا ذکر تیرے منشا کے تحت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے والا، بولنے والا، سمجھنے والا بنا مولا، الفاظ کا چناؤ میں آسانی دے مولا، ہمیں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی بس معاف فرما دے مولا، تیری مرضی کے تحت زندگی گزارنے والا بنا، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، جیسا انہوں نے بچپنے میں رحم کیا تو اپنی شان کی معاف فرما، ان کی تمام تکالیف پریشانیاں غم دنیا کے بھی آخرت کی سب دور فرما دے مولا، ان پر رحم فرما، ان کے تمام والدین کو سکون قلب عنایت فرما، دونوں جہاں میں کامیابی تھا، انہوں نے جیسا بچپنے میں اپنی اولاد پر رحم کیا تو اپنی شان کی معاف رحم فرما مولا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا، ہمیں ہماری بیویوں کو باخدا بنا کے تیرے حوالے قبول فرما، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما مولا، ہمیں ہمارے پیر کو دونوں عالم میں ہر عالم میں ممتاز اقبال، ان کی دلی مرادوں کو پورا ہوا، ان کے علمی روحی فیضان سے، سری فیضان سے، ہر فیضان سے ہم سب کو مالا فرما، واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اس میں جو بھی غلطیاں ہو گئی پھر سے معافی مانگتے ہیں معاف فرما دے مولا، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم، سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا اله الا هو محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم.